परफेक्ट अम्मू जान, आज तो आपका बीपी बिल्कुल सेट है। ज़ाहिरू का बीपी चेक करके ज़मीना ने स्टेथोस्कोप समेटकर अपने बैग में रखा और मुस्कुराकर माँ को देखा जो खासी फ्रेश लग रही थी। एक साइड पर बैठे ज़रगाम ने बहन को देखा जो माँ की एक एक टैबलेट को उठा उठा कर देख रही थी और इन्हें बता रही थी कि कौन सी दवा कौन सी बीमारी के लिए है। वो जानता था इसकी अव्वलीन ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बनेगी, लेकिन घर में सबको मनाते मनाते ही इसके कई साल ज़ाया हो गए थे। यूनी में फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी सेकंड पोजीशन आई थी और वो बहुत से प्रोफेसर्स की नज़रों में आ गई थी। वो इस दिन बहुत खुश थी। इसने कॉल करके ज़रगाम को अपनी कामयाबी के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुआ और फिर बारी बारी सबसे बात करने के बाद वो सरशार सी कैंटीन चली आई जहाँ फ़ाइका और इसके चंद दोस्त बैठे थे। फ़ाइका दुर्दाना बेगम के पास मुकीम थी। तभी वहाँ फौजान ने ज़मीना को प्रपोज़ किया था। इसका तल्लक एलिट क्लास से था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ज़मीना अली ख़ान जहाँ से तल्लक रखती हैं वहाँ ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं निकलती थी। वो ज़मीना के सामने बैठा इसके जवाब का मुंतज़िर था, जबकि वो इसकी इस हरकत पर थर थर काँप रही थी। ज़मीना ने अपने इर्द गिर्द एक नज़र डाली और नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से चल दी, जबकि एक टेबल पर बैठी फ़ाइका सुल्तान इस मंज़र को अपने मोबाइल में कैद कर चुकी थी। ज़मीना को काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसकी यूनी में किसी के साथ दोस्ती तो थी नहीं कि जिसे वो बताती, वो बस डरी सहमी सी इधर उधर देखती रही। एक दिन इसने फ़ाइका को कुछ लड़कों के साथ देखा जिन्हें वो कुछ पैसे दे रही थी। वो कुछ राजदारी बरत रही थी। ज़मीना को देखकर वो मुस्कुराकर इसके पास चले आई और फिर देखते देखते इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक पौधा होता है आग, जिसके पत्ते नरम व मुलायम होते हैं और इसकी टहनियाँ नाजुक सी होती हैं जो हल्के से झटके से टूट जाती हैं। इस पौधे पर बज़ाहिर कोई कांटे नहीं होते और इसकी शाखों पर नन्हे नन्हे सफ़ेद फूल खिलते हैं जो अंदर से गहरा नीला रंग लिए होते हैं, लेकिन इस पौधे के सरपत्तों की रगों में दौड़ता सफ़ेद दूध इस कदर जहरीला होता है कि जो किसी की आंखों में गड़े तो वो अंधा कर दे। इंसान तो खैर नहीं, लेकिन जानवर भी इसे खाना पसंद नहीं करते। कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं, बज़ाहिर आग के पत्तों की तरह नरम व मुलायम और अपने अंदर नफ़रत का एक जहां पाले रखते हैं। किसी भी जहरीले कीड़े के कांटे का इलाज है, लेकिन ऐसे इंसानों के डसे का कोई इलाज नहीं। बस ज़मीना का भी पाला ऐसे ही आग के पौधा सख्त इंसान से पड़ा था जिसे दुनिया फ़ाइका सुल्तान के नाम से जानती थी। उजाला फैले काफ़ी वक्त हो चुका था। हॉस्टल से लेकर जाने वाली वैन खराब हो गई थी, इसलिए वो पैदल ही यूनी के लिए निकल पड़ी। फुटपाथ पर इस वक्त और भी बहुत से लोग इसके आगे पीछे चल रहे थे, जिनकी चाल में ही नहीं अंदाज में भी उजलत थी। तेज़ तेज़ कदम उठाते अचानक इसकी नज़र अपने बराबर में पड़ी, जहाँ सफ़ान इसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। इसे देखकर इसके कदम सुस्त पड़ गए। सफ़ाफ चेहरे पर मासूमियत रक़्स कर रही थी और गाल गुलाबी पड़ रहे थे। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही थी। गुलाबी कलर के गाउन पर गुलाबी ही हिजाब लिए वो कोई पाकीज़ा रूह लग रही थी। सफ़वान की नज़र में इसके चेहरे पर जैसे गर सी गई है। सुनो, वो रुक गई। जल्दी कहो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं क्या करूं? सर पर लिए स्कार्फ से पेशानी के बल छुप गए। लहजा नागवारी लिए हुए था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। गुस्से से इसका रंग कंधारी अनार हो गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? सुनो, मुझे तुम्हारा ड्रेस चाहिए। मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो ठटक कर रुक गई और अब पूरी तरह इसकी तरफ रुख करके खड़ी हो गई।
تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے اپنی کسی بیٹی کو اسکول بھی نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفوان نے ہونٹ بوجھ لیا۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں، اس کے ٹھیک 1 سال بعد اس سے رابطہ کر لینا۔ اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا وہ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زمینہ سر جھکائے یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپرز کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زمینہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ بمشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگیں، کبھی اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل بھی آنے لگی اور اکثر رات گئے واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی۔ زمینہ چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا گیا اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زمینہ نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹا دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے کے بل بڑھنے لگے، اور وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ کھچی کھچی سی رہنے لگی۔ اور پھر فائنل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زمینہ نے یونی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زمینہ کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ یونی میں الیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے وہ تحائف دیے تو مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفوان کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کوڑے تھے۔ ان پر اس سے آگے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ زرگام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے ہی کسی لڑکے نے کال کر کے اسے بتایا تھا کہ زمینہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرگام نے جو معلومات اکٹھی کی تھی اس سے اسے یہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی سے گئی تھی۔ وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلے گئی ہے۔ اس نے اماں جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے اور اس ہاتھا پائی کی میں وہ زخمی ہو گئی ہے۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے۔ جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی، وہ ہر روز ایک نئی امید سے اٹھتا۔ شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائے گی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ زرگام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے غم سے وہاں آئی تھی اور زرگام کے زمینہ سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زمینہ کو جانتی ہی نہیں ہے۔ زرگام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت لیے کھڑی تھی جب اسے پنچایت نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا تھا کہ زرگام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور زرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا اور پھر زرگام نے گواہی کے لیے اپنا کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا کہ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہے ان دنوں وہ گاؤں میں نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد زرگام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی اور پھر فون پہ فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ اور زرگام باپ کی ناراضگی اور ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زمینہ کو کومے میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے انہی کے ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جاننے والوں میں کی تھی۔ انہی سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی ان کے ہی نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ وہ اپنی روایات اور اقتدار کو بھول چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے رکی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بسائے گی۔ یہ تو بالکل ماں پر گئی، پرانے خیالات کی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرگام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر زینب اندر آئی تھی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ خود بھی گنہگار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ دیکھ لے سلطان خان اس لڑکی کی زبان، میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو نہیں تو یہ اس زرگام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی اسی کے پاس، شوہر ہے وہ میرا۔ اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا اور اس کے بعد سلطان خان نے پہ در پہ کئی تھپڑ اسے رسید کیے اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو اس کے پاس جائے گی؟ میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تو تم کہیں جاؤ گی؟ وہ اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے تھے جب درمیان میں سفیر آ گیا۔ ماموں جانے دے، چھوڑ دیں اس کو۔ اور وہ اسے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لیے انکار کیا تھا۔ سلطان خان کی بات سن کر دردانہ خان کے زخم ہرے ہو گئے تھے، جبکہ زینب سلطان کسی ہارے ہوئے
جواری کی طرح اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفیر اس لڑکی پر نظر رکھنا اور ہاں اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ دردانہ آپا بس یہاں اس لڑکی کو سنبھال لے۔ زرگام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چلنی کروں گا۔ اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد ہاسپٹل آیا تھا اور روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ زمینہ کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آیا۔ اپنے قریب آہٹ محسوس کرکے صفوان نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا، جسے زرگام نظر انداز کرتا ہوا زمینہ کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صفوان ایک سائیڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرگام نے زمینہ کا ہاتھ تھام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپّیا میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں۔ بابا کی جگہ مجھے سنبھالنی ہے، آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ جانتی ہیں ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے۔ میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صفوان کے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر صفوان کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ باہر آ کر کارڈوں میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے۔ میرا نام صفوان ہے۔ جانتا ہوں۔ آگے بولیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں۔ کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں 2 سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے آج ہی اپنے ایک دوست کے توسط سے زمینہ کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میرا پاکستان میں کنٹیکٹ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں بہت پہلے ہی لوٹ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈگری کے ٹھیک 1 سال بعد تم سے رابطہ کروں، لیکن میرے والد کے آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کے کولوں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب وہیل چیئر پر ہیں۔ بس اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب بھی؟ جی اب بھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ریپ ہوا ہے؟ زرگام کی اس بات پر اس نے آنکھیں میچ لی۔ جی ہاں تب بھی۔ زرگام نے مسکرا کر آنکھ میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا اور صفوان کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے۔ وہ سوچ میں گم تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو یہ گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر زرگام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی ہے تو تب بھی وہ جانتی ہے کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسا ہے۔ عجیب دہرائے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جس کے آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں گرنا ہی تھا، لیکن وہ اللہ کی گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینب نے جھٹ سے منہ سے کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی۔ آپ کب آئی ہیں؟ اس کی آواز سرگوشیاں لیے ہوئے تھی۔ دوپہر میں ہی پہنچی ہوں۔ تمہارے باپ نے بلایا ہے کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کروں۔ ان کی بات پر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے گال پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔
وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انجان نمبر دیکھ کر کال کاٹ دی اور پھر وقفے وقفے سے کوئی 4 بار کال آئی۔ 5ویں بار زرگام نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئیں۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، دیکھیے کیا مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پھپھو کے گھر۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ زیب تن کیے، کوٹ بازوؤں میں ڈالتا، وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہو؟ اسے کال کیے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ زرگام کا نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ اپنے کمرے کی لائٹ 2 بار آن کر کے آف کر دو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کال کٹ چکی تھی۔ لگتا ہے مجھے یہ شخص بیوقوف بنا رہا ہے۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ زرگام جلدی سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کی۔ بلیک کلر کے قمیض شلوار پہ بلیک بڑی سی چادر رکھے وہ رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سے سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ چلیں؟ زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈھیر تھی جس سے زرگام تو تیزی سے گزر گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ زرگام علی خان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ ساتھ والے گھر کے صحن میں تھے۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں زرگام خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ زینب کو زمینہ کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ وہاں سے گاؤں کی طرف نکل آیا۔ راستے میں اس نے صفوان کو ساری صورتحال بتائی اور اسے صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبر گیری رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا جہاں صبح صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج زرگام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سلطان خان، سفیر اور باقی سب کو بلا لائی۔ جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو صاف سونگ گیا۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ کو ہی آیا۔ بابا جان، وہ زرگام علی خان اسے لے گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی۔ نزاکت، اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ جاؤ۔ صاحب خیر تو ہے، آج زرگام علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نزاکت، جلدی سے شہر پہنچو۔ صاحب، اگر زرگام خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ابھی گاؤں میں ہے۔ اس کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات پر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سلطان خان ہاتھوں میں موبائل تھامے گمسم کھڑے تھے۔ اگر وہ گاؤں میں ہیں تو زینب کس کے ساتھ گئی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا جو خود بھی زرگام علی خان کی گاؤں میں موجودگی کے بارے میں سن کر کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سلطان خان نے ان کے حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور سفیر کی طرف رخ کیا۔ سفیر، اپنے کنٹیکٹ یوز کرو اور سارے ہاسٹلز چھان مارو اور اس کی یونیورسٹی کی دوستوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لو۔
سفیر کو ہدایت دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر پر یس کرنے لگے۔ نزاکت تمہاری بہن زرگام کی حویلی میں کام کرتی ہے نا، اسے پتہ کراؤ۔ کیا زینب زرگام کی حویلی میں موجود ہے؟ جی سردار، میں جلد سے جلد پتہ کروا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دردانہ بیگم نے گلا کھنکار کر سلطان خان کو متوجہ کیا۔ سلطان خان مؤدب سے بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلطان خان، تو نے زرگام علی خان کو بہت ہلکا لیا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادہ نہیں ہے، بہت شاطر دماغ ہے اس کا۔ لڑکی کو لے کر وہیں گیا ہے اور مجھ سے لکھوا لے، وہ دستار بندی کے بعد جرگہ بلائے گا۔ اور دردانہ کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ صفوان 8 بجے کے قریب ہاسپٹل پہنچا۔ کھانے پینے کے کچھ لوازمات لیے وہ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ساری رات کے جگرتے کے بعد زینب بیگم سو رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی اور چادر سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ صفوان نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائیڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھے اور نظریں جھکائے ایک سائیڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرگام نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کے کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آپ یہاں تیمارداری کی حیثیت سے رہیں گے۔ آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور صفوان اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ بات سنیں، اس کی پکار پر وہ بغیر موڑے رک گیا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے ہے، مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع کرنی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے زرگام نے آپ کو موبائل دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گئی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس کا ایک دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی اگر یہاں سے وہ بھاگ گئی تو اس کا باپ اسے آسانی سے ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس کے پاس یہاں سے مضبوط اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کے عتاب سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ سلطان خان کے دل پر اس کے بیٹے کی موت کی آگ جل رہی تھی، اور اس آگ میں جل کر نہ جانے ابھی اور کس کس نے بھسم ہونا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر پلیٹ میں سے کھانا نکال کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی، جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی گلافی آنکھیں، سنہری بالوں کی چوٹیاں، بے انتہا گوری رنگت، گلابی پنکھڑیوں سے لب، وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی میں زرگام علی خان کی مشابہت نظر آئی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی۔ سفید ہاتھوں میں بلا کا گلابی پن تھا۔ بائیں ہاتھ کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی بیش قیمت رنگ پڑی تھی، جو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان فون کال سننے کے بعد یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ دردانہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ زرگام علی خان نے کل جرگہ بلایا ہے، سردار اعلیٰ سلمان پاشا نے مجھے بھی بلایا ہے۔ تم جاؤ، سلطان یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا۔ اور ان کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دردانہ، اپنی بیٹی کا خون تو ہمارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سلطان خان، پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس کو وہیں جہنم وصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ سلطان خان، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟
زرگام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کر دو، اور سلمان پاشا کی بات پر سلطان خان حق تک رہ گئے۔ وہ تو کیا سوچ کر آئے تھے، جبکہ زرگام خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیلی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ایک ہفتے تک اسے لے آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ جمائے زرگام علی خان نے استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو تیش دلا گئی اور اس نے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرگام علی خان پر تان لیا، جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرگام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا۔ زرگام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سلطان خان نے زہر خندہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ زرگام تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤ۔ لے آؤں گا اماں جان، بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا غزل بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا۔ زرگام چھوڑ دو، بس کر دو اور اپنا گھر بسا لو۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اماں جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ ابھی تو میں خاموش ہوں، طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں لوٹے گی۔ اور زائرو خاتون نے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو۔ رات کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پار اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا اور اس کے عتاب کا نشان اس کے ادنیٰ ملازم بن رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرگام علی خان کے ساتھ کیسے نپٹے۔ اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔